कैसे हैं दोस्तों। 2006 में तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ फुल फ्लेज जंग शुरू करना थी। इसका आगाज़ उन्होंने अपने साबका मरकज़, अपने पहले लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर के घर कंधार से किया। कंधार जनूबी अफ़गानिस्तान का दोस्तों सबसे अहम सूबा है और इसका शहर कंधार तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये वही शहर है जहाँ से 1747 में पश्तूनों ने आज़ाद अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी थी। ये वही शहर है जहाँ अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े लीडर अहमद शाह दुरानी, जिसे अफ़गानिस्तान का बाप, द फादर ऑफ मॉडर्न अफ़गानिस्तान कहा जाता है, उनका मकबरा है। ये वही शहर है जहाँ मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चोगा, एक शराइन खरका शरीफ में महफूज है। इस चोगे के बारे में मशहूर है कि ये वही चोगा है जो उन्होंने महराज पर जाते हुए, यानी आसमानों के सफ़र पर जाते हुए ज़ेब तन किया था और एक बुर्राक पर, एक घोड़े पर सवार होकर 7 आसमानों की सैर के लिए गए थे और लम्हों में वापस आ गए थे। कंधार में मौजूद इस चोगे को कभी भी दोस्तों इस मज़ार यानी खरका शरीफ से बाहर नहीं निकाला जाता। तावक्त है कि अफ़गानिस्तान पर कोई बहुत सख्त मरहला ना आ जाए, उस वक्त इसे निकाला जाता है। आपने मुल्ला मोहम्मद उमर की एक तस्वीर, बहुत शुरू की तस्वीर, सबसे ज़्यादा मशहूर उनकी वही तस्वीर थी क्योंकि उसके अलावा कोई थी नहीं, वो तस्वीर ज़रूर देखी होगी जिसमें कई लोग उनके इर्द गिर्द हैं और वो एक ऊंची जगह खड़े हैं और एक चोगे को उठाए हुए हैं। ये नवंबर 1996 की तस्वीर थी। ये इसमें जो चोगा मुल्ला मोहम्मद उमर ने उठाया हुआ था, ये वही खरका शरीफ वाला चोगा है। इस चोगे को उठाकर उन्होंने मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन होने का टाइटल इख्तियार किया था और लोगों ने उनकी बैत की थी। बरसबील तज़किरा दोस्तों आपको बताते चलें कि ये चोगा दरअसल जदीद अफ़गानिस्तान के बानी अहमद शाह दुरानी को अमीर बुखारा मुराद बेग ने 1768 में तोहफ़तन दिया था। बुखारा मतलब जहाँ आज उज़्बेकिस्तान है, यही जगह आप समझ लें। तो उस वक्त ये चोगा या खरका शरीफ देने का मकसद ये था कि अमीर बुखारा अफ़गानिस्तान की दुरानी सल्तनत से अच्छे बरादराना ताल्लुकात चाहते थे। तो खैर दोस्तों, कंधार तालिबान के लिए बहुत सी वजूहात से अहम इलाका था। खरका शरीफ की मौजूदगी, अपनी साबिका तहरीक तालिबान के आगाज़ की जगह, मुल्ला मोहम्मद उमर के घर होने की वजह और इनके सबसे ताकतवर गढ़ होने की वजूहात से ये उनका एक नज़रियाती मरकज़ था। उन्होंने तालिबान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ बड़े हमलों का आगाज़ का जब फ़ैसला किया तो यहीं से उनके आगाज़ का उन्होंने प्लान बनाया। 2006 में तालिबान ने इस शहर पर कब्ज़े के लिए पहले ऑफेंस यानी खुलेआम हमले की पूरी प्लानिंग कर ली। आप यूँ समझें कि जैसे तालिबान पहले छुप छुपा कर हमले किया करते थे, कोई एक आध माइन लगा दी किसी सड़क के किनारे या धमाका कर दिया, वो उससे आगे निकल कर अब वो आमने सामने लड़ाई करने वाले थे। इस लड़ाई के लिए तालिबान तैयार हो चुके थे और उन्हें इंतज़ार था मौसम सरमा के ख़त्म होने का, विंटर के ख़त्म होने का और मौसम बहार के शुरू होने का। क्योंकि दोस्तों सर्दियों में अफ़गानिस्तान के बेशतर इलाकों में मूवमेंट और सप्लाई लाइन कायम रखना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए तमाम गोरीला जंगों और खुली जंगों में हमलावर बर्फ़बारी का मौसम ख़त्म होने और मौसम बहार की आमद का इंतज़ार करते हैं। आम तौर पर ऐसा ही होता है। तो जब तालिबान कंधार पर हमले के लिए उसके इर्द गिर्द के इलाकों में तैयार हो रहे थे, उस वक्त जाहिर है अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी खबरें हासिल कर रहे थे कि तालिबान अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के 5 बरस बाद अब हमला करने की पोजीशन में आ रहे हैं। तो अमेरिका को न सिर्फ इन आने वाले हमलों का अंदाज़ा था, बल्कि उन्हें ये भी इल्म था कि तालिबान के पास जंगजू कितने हैं, उनकी ताकत क्या है। क्योंकि 2005 और 6 में अमेरिकन और नेटो कमांडर्स को उनके इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट्स दे दी थी कि जनूबी अफ़गानिस्तान में तालिबान की कुल अफरादी कुव्वत यानी मैन पावर 2000 जंगजुओं से ज़्यादा नहीं है। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि कोयटा शूरा के मिलिट्री कमीशन के सरबराह मुल्ला दादुल्ला के जो महाज, उनका ज़ाती महाज था, उसके पास भी महज 300 से ज़्यादा जंगजू नहीं है। अपनी मालूमात की बुनियाद पर अमरीकियों को तालिबान के इस मुतवक्का हमले की ज़्यादा परेशानी नहीं थी। लेकिन दोस्तों हकीकत ये थी कि परेशानी ही नहीं, पशेमानी और हैरानी भी उनके सर पर खड़ी थी और इसकी एक छोटी सी वजह थी। वजह यह थी कि उनकी इंटेलिजेंस मालूमात गलत थी। इससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात उनके लिए ये थी कि तालिबान के ग्रुप्स जानते थे कि अमरीकियों को उनकी असल तादाद का करीब भी अंदाज़ा नहीं है।
یہی وجہ تھی کہ طالبان اپنے دشمن کو جنگ کے سب سے بڑے ہتھیار سے مار سکتے تھے۔ جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار جو قبل از تاریخ سے آج تک نہیں بدلا، وہ ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہتھیار ہے سرپرائز۔ جی ہاں دوستو، طالبان اپنے دشمن اور امریکیوں اور اس کے اتحادیوں کو ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہے تھے۔ اس سرپرائز سے پہلے انہوں نے امریکی فورسز کی طاقت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے زمینی حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں سے طالبان کو اندازہ ہونے لگا کہ ان کا دشمن کس طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے، کس ہتھیار سے ریئیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کے پاس کتنی افرادی قوت ہے، ڈرونز اور جنگی جہاز ان کی مدد کے لیے کتنی دیر میں پہنچتے ہیں، کہاں سے پہنچتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور سب سے اہم یہ کہ ان کا مقابلہ طالبان کے جنگجو کیسے کر سکتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے اٹیکس کا آغاز دوستو 2005 اور 6 کے موسم سرما ہی میں کر دیا گیا۔ طالبان نے پہلا ٹیسٹ اٹیک کیا قندھار اور ہلمند کے صوبے کے سرحدی ضلع سنگین پر، جو کہ ہلمند میں تھا۔ سنگین میں دوستو افغانستان کی نئی فوج جسے امریکہ تربیت اور معاوضہ دے رہا تھا وہ تعینات تھی۔ فروری 2006 کی سخت سردی میں ان افغان فوجیوں پر اچانک طالبان کے جنگجو بجلی کی طرح کوندے۔ افغان فوجیوں پر راکٹس اور گولیوں کی یلغار آئی تو انہیں اندازہ ہوا کہ حملہ آور درجنوں میں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ طالبان کے اس اچانک حملے کا مقابلہ افغان فوجیوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ پھر ان طالبان جنگجوؤں کی مدد کے لیے خودکش حملہ آوروں کی ایک کھیپ تیار تھی جو انسانی بموں کی شکل میں کمزور ترین جگہوں پر آسانی سے خالی ہاتھ بظاہر پہنچ کر ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا کرتی تھی۔ افغان فوجیوں نے نیٹو فورسز کو فوری مدد کے لیے سگنلز بھیجنا شروع کر دیے کیونکہ وہ محصور ہو چکے تھے۔ نیٹو نے فوری رسپانس کیا اور MI-17 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز اور بمبار طیارے آنن فانن پہنچ گئے۔ انہوں نے طالبان پر فضا سے بمباری اور فائرنگ شروع کر دی۔ اب دوستو اوپر سے بمباری وہ ہتھیار تھا جس کا چارہ طالبان چاہ کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں تھا، کوئی دفاع نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے بھی یہ ان کے اصل سپرنگ آفینسو سے پہلے کی ایک جھڑپ تھی جس میں وہ اپنے دشمن کی ایسی ہی تکنیک کو تو چیک کرنے کے لیے آئے تھے۔ نیٹو کے طیاروں کی بمباری سے طالبان کی جیت کا امکان تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود طالبان جنگجوؤں نے 3 دن تک افغان فوج اور نیٹو یعنی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فضائی بمباری کا مقابلہ کیا۔ طالبان کا اس پہلے بڑے حملے میں شدید جانی نقصان ہوا۔ 40 سے زیادہ جنگجو ان کے مارے گئے۔ جو زندہ بچے وہ حملے کی چوتھی رات چپکے سے ریٹریٹ کر گئے، واپس چلے گئے۔ افغان فوج کی ہلاکتوں کی تعداد بھی یہاں درجنوں میں تھی۔ اب دوستو آپ دیکھیں کہ بظاہر اس پہلی لڑائی میں طالبان کو شکست تو ہو گئی تھی، وہ ہلمند کے سنگین ضلع کو فتح نہیں کر سکے تھے، لیکن اس جھڑپ نے امریکہ اور اتحادیوں پر یعنی 42 ممالک کے اتحاد جسے احساف کا نام دیا گیا تھا اس پر ایک بات واضح کر دی تھی کہ طالبان کے بارے میں ان کے دعوے بالکل غلط ہیں، ردی کا پلندہ ہیں، 100% لغو ہیں۔ امریکہ نے جلدی میں دوبارہ انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کی، طالبان کو ان کے اسٹرانگ ہولڈز یعنی جنوبی افغانستان میں شکست دینے کے لیے نئی اسٹریٹجی بنائی اور ایک فل فلیج آپریشن ماؤنٹین تھرسٹ کا آغاز کر دیا۔ یہ آپریشن 15 مئی 2006 کو لانچ کیا گیا۔ اس آپریشن میں امریکہ نے اپنے 60 فٹ چوڑے 2 پروں والے یہ بڑے 98 فٹ لمبے چنوک ہیلی کاپٹرز خوب استعمال کیے۔ ان جہازوں کے طویل لمبے خالی پیٹ میں امریکی اور نیٹو فورسز کو بھر کر ان ٹھکانوں کے قریب ایک پلاننگ کے تحت اتار دیا جاتا تھا جہاں طالبان کے خفیہ سیلز یا ٹریننگ کیمپس کا امکان ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کے لیے دیو قامت B-50 بمبار طیاروں کو بھی فضا میں چھوڑ دیا گیا۔ اب طالبان تو پہلے ہی سے اس حملے اور جوابی حملے کے لیے تیار تھے، بلکہ وہ تو ٹیسٹ جھڑپیں بھی کر چکے تھے، آپ جانتے ہیں۔ این اس وقت طالبان نے بھی اپنی پوری قوت سے قندھار کے ارد گرد موجود اہم اضلاع اور اہم ٹھکانوں پر اسٹریٹجک پوائنٹس پر حملہ کر دیا۔ طالبان کے اس حملے کی قیادت دوستو کوئٹہ شورا کی طرف سے ملا اختر عمر عثمانی کر رہے تھے۔ یہ بہت اہم کمانڈر تھے جنہیں ملا عمر کے بعد ان کا جانشین جن لوگوں کو سمجھا جاتا تھا یہ بھی ان میں سے ایک تھے۔ لیکن کوئٹہ شورا میں دوستو ملٹری کمیشن کے سربراہ ملا داد اللہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اوورآل کوئٹہ شورا کے ملٹری ہیڈ تھے۔ تو ملا داد اللہ کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس اس جھڑپ کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اپنے اوفینسو کے لیے 12,000 جنگجو ہیں۔
جبکہ ان کے مقابلے میں امریکی اور اتحادی فورسز کی کل تعداد بھی تقریباً 12-12,500 ہی اس وقت بتائی گئی تھی۔ تو دوستو، طالبان کا سپرنگ اوفینسو اور امریکہ کا ماؤنٹین تھرسٹ مئی 2006 میں شروع ہوا اور جولائی تک دونوں نے پوری شد و مد کے ساتھ ایک دوسرے پر خوب حملے کیے۔ یہ طالبان کی حکومت ختم ہونے کے بعد پہلی لڑائی تھی جو طالبان نے منظم ہو کر لڑی تھی۔ کچھ ماہ بعد جب سپرنگ اوفینسو ختم ہوا تو اس میں 1000 سے زائد طالبان جنگجو مارے جا چکے تھے اور 200 کے قریب امریکی اور اتحادی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی تھیں۔ ان حملوں میں طالبان نے کئی اضلاع پر عارضی قبضہ بھی کر لیا تھا اور امریکی فورسز نے طالبان کے کئی ٹھکانے تباہ بھی کر دیے تھے، لیکن اس سب کے باوجود 9/11 کے بعد کی یہ پہلی افغان امریکہ لمیٹڈ جنگ دونوں اطراف نے ہار دی تھی۔ امریکہ اور اتحادیوں نے یہ جنگ اس لیے ہار دی کہ آپریشن ماؤنٹین تھرسٹ کا مقصد جنوبی افغانستان میں طالبان کے محفوظ ٹھکانے ختم کرنا اور ان کی طاقت کو توڑنا تھا، مگر وہ ظاہر ہے اس میں بری طرح ناکام رہے، کیونکہ طالبان کی جتنی تعداد اور طاقت کی خفیہ معلومات ان کے پاس تھی، طالبان اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، کہیں زیادہ منظم تھے اور تعداد میں بھی اس سے کہیں زیادہ تھے۔ امریکہ یہاں ناکام رہا۔ اس کے مقابلے میں طالبان نے اپنا پہلا بڑا سپرنگ اوفینسو اس لیے ہار دیا کہ وہ قندھار پر قبضہ نہیں کر سکے، جو کہ ان کی اصل پلاننگ تھی، اصل مقصد تھا، مشن تھا، بلکہ ہلمند کے 2 مقامات قصبہ قلعہ موسیٰ اور ضلع سنگین، جہاں انہوں نے خوب دلیری دکھائی تھی اور قبضہ بھی کچھ عرصے کے لیے کر لیا تھا، وہ بھی ان سے اتحادی فورسز نے چند ہی روز میں واپس چھین لیے۔ طالبان کے سینکڑوں جنگجو گرفتار ہوئے، جن کی وجہ سے طالبان کو اپنے کئی ٹھکانے اور قیمتی اسلحہ بھی کھو دینا پڑا۔ اب گو کہ اس جنگ میں کوئی بھی نہیں جیتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کچھ بدلا بھی نہیں تھا۔ اس پہلی طالبان امریکہ باقاعدہ لڑائی نے، اس جنگ نے افغانستان کی گریٹ گیم کا سکیچ بدل ڈالا تھا۔ کیا بدلا تھا؟ کیسے بدلا تھا؟ دراصل دوستو، اس سپرنگ اوفینسو میں طالبان نے 1000 سے زائد جانیں گنوا کر دیکھ لیا تھا کہ اگر کوئی طاقت میدان جنگ میں ان کے قدم روک سکتی ہے تو وہ صرف امریکہ اور اتحادیوں کی ایئر پاور ہے، فضائی حملے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ تنہا افغان فورسز ان کے سامنے گھنٹوں کے حساب سے بھی نہیں ٹھہر سکتی، تاوقتے کہ ان کے ساتھ امریکی یا اتحادی فورسز کی بھرپور ایئر پاور نہ ہو۔ 2006 کے بعد طالبان نے دوبارہ فل فلیج حملوں کی پلاننگ ہی ختم کر دی۔ اب وہ صرف خودکش حملوں اور اسٹریٹجک نوعیت کے چھوٹے بڑے حملوں کی پلاننگ پر زیادہ توجہ دیتے تھے، کیونکہ بڑے حملے میں فضائی طاقت انہیں بہت نقصان پہنچاتی تھی۔ دوسری طرف غیر ملکی فورسز نے اپنی یہ تکنیک کہ وہ پورے افغانستان میں محافظ بن کر موجود تھے، یہ بدل ڈالی۔ اب امریکی اور اتحادی فورسز صرف اپنے ٹھکانوں اور ان شہروں کو جن میں ان کے ٹھکانے تھے ان کی حفاظت کے علاوہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ ان کے ٹھکانوں کے باہر کھلی جگہوں پر طالبان علل اعلان گھومتے پھرتے تھے، اور یہ لوگ نیٹو اور اساف فورسز دیکھتے بھالتے ہوئے بھی ان کے خلاف حملوں کا آغاز نہیں کرتے تھے، جب تک کہ اس بات کی نوبت نہ آ جائے کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے طالبان کے خلاف ایسا کرنا پڑ جائے۔ پھر ایک اور چیز یہ بدلی کہ امریکہ کے اپنے اتحادیوں سے، یعنی اساف کے فوجی اتحاد میں شامل ممالک سے اختلافات جو کہ پہلے سے موجود تھے وہ بہت شدید ہو گئے۔ اب کہنے کو تو دوستو طالبان کے خلاف یہ اساف کا 42 ممالک 42 ممالک کی ملٹریز کا بہت بڑا اتحاد تھا، 50,000 کے قریب ان کی تعداد تھی، لیکن اصل میں صرف ایک ملک امریکہ کے فوجی ہی آگے بڑھ کر لڑنے کو تیار تھے یا ان کے کمانڈرز انہیں لڑانے کے لیے تیار تھے۔ باقی اتحادیوں میں سے صرف 4 ممالک برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور ہالینڈ کے فوجی بادل نخواستہ لڑائی میں امریکی سولجرز کا ساتھ دیتے تھے۔ ان 5 کے علاوہ باقی تمام ممالک علل اعلان اب کہنے لگے تھے کہ وہ صرف مددگار کا فریضہ انجام دیں گے اور لڑائی والی جگہوں سے دور رہیں گے۔ یہ ممالک دراصل چاہتے ہی نہیں تھے دوستو کہ ان کے فوجی جوان طالبان کی گولیوں کا سامنا کریں۔ ان ممالک کے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس کو خدشہ تھا کہ اگر ان کے فوجیوں کی ہلاکتیں ہونے لگیں، لاشیں افغانستان سے ان کے ایئرپورٹس پر اترنے لگیں، اخبارات میں مرنے والے فوجیوں کی تصاویر، ان کے غمخاروں کی تصاویر چھپنے لگیں، تو ان کے ملک میں عوام ان سے سوال کریں گے کہ ہمارے فوجی ایک غیر سرزمین پر کس مقصد کے لیے مارے جا رہے ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں، ہمیں افغان طالبان سے بھلا کیا خطرہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے ان کی عوامی مقبولیت ان کے لیڈرز کی بہت زیادہ گر سکتی تھی، ان کی حکومت کا تختہ بھی الٹا جا سکتا تھا۔
اس لیے وہ ممالک، ان کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز ہیلے بہانے سے خطرناک مقامات پر اپنے فوجیوں کی تعیناتی ٹالنے لگے تھے۔ بلکہ دوستو آپ کو بتائیں کہ جرمنی سمیت کئی ممالک نے تو باقاعدہ یہ شرط عائد کر دی تھی کہ وہ صرف اس صورت میں افغانستان میں اپنی فوج بھیجیں گے یا رکھیں گے جب ان کے فوجیوں کو لڑائی سے دور رکھا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ سمیت وہ چاروں ممالک جو طالبان اور القاعدہ سے لڑنے کے لیے تیار تھے، وہ باقی نیٹو ممالک سے ناراض تھے کہ یہ لوگ جنگ کے لیے اپنی فوج کیوں نہیں بھیج رہے۔ یعنی نیٹو اتحاد میں دوستو پھوٹ پڑ چکی تھی، اور اس پھوٹ کی وجہ سے طالبان کو مضبوط ہونے کا سنہری موقع مل رہا تھا۔ دوستو یہ فوجیوں کی تعداد اور یہ سارے حالات 2006-07 کے حساب سے ہم نے آپ کو بتائے ہیں، ورنہ ایک وقت افغانستان میں ایسا بھی آیا کہ امریکہ کی اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ اتحادی فورسز کی کل تعداد 1.25 لاکھ کے قریب تک پہنچ گئی تھی۔ لیکن اس آپسی پھوٹ کے علاوہ دوستو طالبان سے لڑنے والی اساف فورسز کو ایک اور چیز بھی بہت پریشان کر رہی تھی، اور وہ چیز تھی پاک افغان بارڈر سے طالبان کے لیے مسلسل فراہم ہونے والی افرادی قوت، اسلحہ اور رہنمائی۔ اساف فورسز یہ دیکھ چکی تھیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے طالبان فورسز جب چاہیں سینکڑوں ہزاروں جنگجوؤں کے قافلے بلا بھی لیتی تھیں اور واپس بھی بھیج دیتی تھیں۔ دراصل اس وقت دوستو پاکستان افغانستان کے درمیان 2640 کلومیٹر طویل جو پاک افغان بارڈر ہے، وہ ایک اوپن پھیلا ہوا بارڈر تھا، کوئی باڑ نہیں، کوئی دریا یا سمندر حائل نہیں، سو کسی کو روکنے کی مجال بھی نہیں تھی۔ اسی لیے ان دنوں پاک افغان بارڈر پر موجود پشتون قبائل میں بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں اسلحہ ساز فیکٹریاں بنا لی تھیں۔ ان فیکٹریوں میں خودکش جیکٹس، آئی ڈیز، ریموٹ کنٹرول بمز اور بارودی سرنگیں دھڑا دھڑ تیار کی جا رہی تھیں۔ اب یوں تھا دوستو کہ 2500 کلومیٹر طویل پاک افغان بارڈر سے یہ سب کچھ افغانستان میں تو جاتا ہی جاتا تھا جہاں یہ اساف فورسز کے خلاف طالبان استعمال کرتے تھے، لیکن دوسری حقیقت یہ تھی کہ یہی اسلحہ پاکستان کے اندر بھی آتا تھا جہاں تحریک طالبان TTP اسے استعمال کرتی تھی۔ TTP اسی اسلحہ ساز فیکٹریوں سے مال اٹھاتی تھی اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتی تھی یا شہروں میں بم پھوڑتی تھی۔ یہ ابھی کل کی بات ہے، تقریباً آپ سبھی نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر ضرور دیکھے ہوں گے، اخبارات میں تو لازمی دیکھے ہوں گے۔ تو اسلحہ ساز فیکٹریوں کے ساتھ ساتھ دوستو اساف کمانڈرز یہ جان چکے تھے کہ طالبان کی برین پاور پاکستانی علاقوں خصوصاً بلوچستان اور فاٹا کے خفیہ مقامات میں ہے، جہاں ان کی نصف درجن کے قریب شورائیں بھی ہیں یا ان کے ممبرز یہاں ہیں۔ یہی شورائیں حملوں کی ساری پلاننگ اور مالی وسائل کا کل انتظام کیا کرتی تھیں۔ آپ یہ سب جان چکے ہیں پچھلی 3 ویڈیوز میں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تو دوستو سپرنگ اوفینسو کے بعد جو کچھ تبدیل ہوا، اس سے امریکی اور اساف کمانڈرز کے ہاتھ اپنی ناکامی کا ایک اچھا سا بہانہ بھی آ گیا۔ انہوں نے آپسی پھوٹ اور نہ لڑنے کی خواہش کو ایک طرف رکھا اور ساری ناکامیوں کا ملبہ پاکستان کے سر ڈالنا شروع کر دیا۔ انہیں آسان راستہ سوچ گیا تھا کہ پاک افغان بارڈر پر موجود اسلحہ ساز فیکٹریوں، سوسائڈ ملز اور جہادیوں کی فوج ظفر موج کو ہی اپنی اس ساری جنگی ناکامی کی اصل جڑ قرار دے ڈالیں۔ سو انہوں نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے میں جلدی کرنا شروع کر دی۔ لیکن یہاں ان کمانڈرز کے ساتھ ایک مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان ملٹری کمانڈرز کے متعلقہ ملک کی سیاسی حکومتیں انہیں پاکستان پر الزام لگانے سے روک رہی تھیں۔ اب یوں تھا کہ افغانستان میں موجود تمام بڑے اور ترقی یافتہ ممالک بھلے افغانستان میں طالبان اور القاعدہ سے لڑ رہے تھے، لیکن ان کا پہلا مسئلہ افغانستان نہیں، ان کی اپنی سرزمین تھا۔ ان کی نمبر 1 پریورٹی، ان کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ القاعدہ کے سلیپنگ سیل یا متحرک لوگ کہیں ان کے ملک میں کوئی بڑا حملہ کرنے میں یا کسی جہاز کو گرانے میں یا دھماکہ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، یعنی ان کا ملک محفوظ رہے، کیونکہ کئی ممالک میں القاعدہ اور ان سے منسلک متحرک جنگجو ایسا کر بھی رہے تھے۔ 7 جولائی 2005 کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، جسے 7/7 کے نام سے شہرت ملی۔ اس میں لندن میں 4 خودکش حملہ آوروں نے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم پر اٹیک کیا، جس سے 56 لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے تھے۔ مزید ایسے اٹیکس سے بچنے کے لیے تمام مغربی ممالک کو اور امریکہ کو بھی، خصوصاً برطانیہ کو، اپنے بچاؤ کے لیے پاکستان سے مسلسل انٹیلیجنس مدد درکار تھی، کیونکہ پاکستانی انٹیلیجنس ISI کے سورسز طالبان اور القاعدہ کے اندر تک موجود تھے۔ اس لیے امریکہ اور برطانیہ اپنے کمانڈرز کو پاکستان پر الزامات لگانے سے روکتے بھی تھے اور خود بھی محتاط رہتے تھے، مبادا پاکستان ناراض ہو جائے اور ان کی اپنی
ملک کی اندرونی سیکورٹی خطرے میں پڑ جائے، یعنی انہیں بروقت انٹیلیجنس نہ ملے اور کوئی نقصان ہو جائے۔ اب اسے آپ ایک زبردست مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے واقعے سے آپ کو یہ پوری بات اور یہ سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ 2006 میں القاعدہ سے منسلک کچھ جنگجو لندن کے اندر ایک بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ وہ پلاننگ کر چکے تھے کہ لندن میں 12 مسافر طیاروں کو، 12 پلینز کو خودکش بمبار لیکوڈ دھماکہ خیز مواد کے ذریعے اڑا دیں گے۔ یہ ایک 9/11 سے ملتی جلتی کارروائی کی پلاننگ تھی۔ یہ منصوبہ بندی کرنے والے دراصل برطانیہ کو افغانستان میں فوجی حملے کی سزا دینا چاہتے تھے، کیونکہ برطانیہ بھی امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان کے افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا 2001 اکتوبر میں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور یہ خوفناک حملہ کر جاتے، پاکستانی انٹیلیجنس نے پاک افغان بارڈر سے ایک مشتبہ نوجوان راشد رؤف کو گرفتار کیا۔ جب راشد رؤف سے پوچھ تاچھ فوری ہوئی تو اس نے پاکستانی انٹیلیجنس کو بتایا کہ اس کے کچھ ساتھی برطانیہ میں 12 جہازوں میں خودکش حملے کرنے والے ہیں۔ پاکستان نے یہ معلومات فوراً برطانوی حکومت سے شیئر کر دی۔ اب دوستو یہ ایک ایکشنیبل انٹیلیجنس تھی، ڈیٹیل میں تھی، سو برطانوی پولیس فوراً حرکت میں آئی اور اس کارروائی کو کرنے کے لیے جتنے لوگ بھی برطانیہ میں اس وقت موجود تھے اور جہاں جہاں تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس طرح دوستو دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی جو برطانیہ میں ہونے جا رہی تھی وہ پاکستان کے تعاون سے ناکام ہو گئی اور برطانیہ پرامن رہا۔ سو اس مثال سے آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح مغربی ممالک اپنی اندرونی سیکیورٹی کے لیے، اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کا تعاون بہر صورت چاہتے تھے، کیونکہ افغانستان میں جو بھی ہو رہا تھا وہ تو ایک طرف، لیکن اپنے ممالک میں وہ کسی طرح کا انریسٹ دیکھنے کے لیے بہرحال تیار نہیں تھے۔ سو درجنوں ایسے آن گوئنگ انٹیلیجنس ایشوز تھے جن میں پاکستانی اور مغربی ممالک پلس امریکن انٹیلیجنس ادارے یہ آپس میں مختلف ایشوز پر تعاون کر رہے تھے اور معلومات ایکسچینج ہو رہی تھیں۔ اس لیے اس وقت کے اساف کمانڈر جو کہ برٹش جنرل ڈیوڈ رچرڈ تھے، انہیں برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے منع کر دیا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی سخت زبان استعمال نہ کریں۔ انہوں نے جنرل ڈیوڈ کو اس بات سے بھی روک دیا کہ وہ کسی صورت اپنی فورسز کو کسی طالبان گروہ کا یا القاعدہ گروپ کا پیچھا کرتے ہوئے بارڈر کراس کر کے پاکستانی علاقے میں کارروائی کے لیے مت جانے دیں۔ جنرل ڈیوڈ رچرڈز اس ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ لیکن ایک وقت دوستو ایسا بہرحال آیا جب طالبان کے اٹیک اتنے بڑھے کہ اساف کمانڈرز کو لگنے لگا کہ قندھار ان کے ہاتھ سے اب نکل جائے گا۔ اس وقت یعنی 2006 کے آخر میں جنرل ڈیوڈ نے صدر جنرل پرویز مشرف کو دھمکی دی کہ اگر قندھار پر طالبان کا قبضہ ہو سکتا ہے تو اسلام آباد سے آپ کی حکومت کا تختہ بھی الٹ سکتا ہے۔ لیکن دوستو اس دھمکی سے بھلا کیا ہونا تھا؟ دونوں فریق اس گریٹ گیم میں اپنے اپنے پتے کھیل رہے تھے، سو جس میں جتنا دم تھا وہ اس طرح گیم کرتا رہا۔ 2006 کا ہنگامہ خیز موسم بہار اور موسم گرما ختم ہو گیا۔ ایک بار پھر سردیاں آ گئیں، قندھار اور کابل برف کی چادر میں ڈھکنے لگے، دریا، چشمے، ندی نالے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ رہے، سو جنگ کا گرم الاؤ بھی سرد پڑ گیا۔ طالبان کا پہلا اوفینسو اور امریکہ کا پہلا بڑا آپریشن مکمل ہو گیا۔ دوستو اس مائل سٹون وار میں اس سنگ میل کی حیثیت رکھنے والی پہلی طالبان امریکہ لڑائی میں 98 امریکی اور 39 برطانوی سولجر سمیت 191 اتحادی فوجی مارے جا چکے تھے، جبکہ طالبان کی ہلاکتیں ہزاروں میں تھیں۔ اتحادی اور جہاں دیدہ ملٹری ایکسپرٹس جان چکے تھے یہ چند مہینوں کی لڑائی دیکھ کر کہ آج نہیں تو کل جیسے ہی امریکہ افغانستان سے نکلا، طالبان کو کابل پر قبضے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ طالبان بھی جان گئے تھے کہ ان کے پاس وقت ہی وقت ہے، انہیں کھلے میدان پر لڑ کر ہزاروں جنگجوؤں کی دوبارہ جانیں گنوانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس خودکش حملوں اور گوریلا جنگ کے ٹیکٹکس سے اپنی طاقت منوا کر رکھیں اور بارگیننگ پوزیشن مضبوط کرتے جائیں تاکہ جب کبھی بھی مذاکرات ہوں ان کی شرائط پر ہوں۔ تو دوستو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مذاکرات کا وقت آن پہنچا، لیکن مذاکرات کے نام پر امریکہ کے ساتھ ایک تاریخی دھوکہ ہوا۔ اس دھوکے پر دوستو اور ان پہلوؤں پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے جس کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، یعنی کوئٹہ شورا کو ایسے حالات کیوں پیش آئے کہ وہ ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی، اور پھر ایسے حالات آخر انہیں کس گروپ کی طرف سے پیش آئے، اس کا انہوں نے کیسے مقابلہ کیا، ملا عبدالغنی برادر کیسے گرفتار ہوئے، انہیں کیوں گرفتار کیا گیا، ان کی جگہ کن لوگوں نے لی، ملا اختر منصور ملا محمد عمر کے بعد کیسے امیر بنے، اس سب پر ہم اگلے ویلاگز میں دوستو ضرور بات کریں گے، آپ ضرور دیکھیے گا۔
اس ویلاگ کی طوالت کے باعث یہ ٹاپک ہم آج یہاں ڈسکس نہیں کر رہے۔ اب تک ہم نے آپ کو دوستوں جو بھی معلومات دیں وہ ان تمام انٹرویوز سے لی گئی ہیں جو طالبان کے سینئر موسٹ لیڈرز، اساف کمانڈرز اور افغان مشران کے ذاتی انٹرویوز میں موجود تھیں۔ یہ سب باتیں ان کتابوں میں اور درجنوں اخبارات میں بار بار چھپ چکی ہیں۔ ہم نے بس یہ کیا ہے کہ انہیں ایک ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ آخر میں دوستوں ایک بار پھر اتنی طویل ویڈیو دیکھنے اور ان ویڈیو کو ایسی ویڈیوز کو پسند کرنے پر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہیں۔